शोहर रात को मेरे करीब आने से पहले मुझे कॉल करके बल्ब बंद करने को कहता, फिर अंदर आता। सुबह उठती तो मेरा 18 साला देवर मेरे कमरे के वॉशरूम में नहा रहा होता था। देवर का रंग काला था, मुझे वो ज़रा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कभी इससे बात की नहीं थी। लेकिन आजकल देवर का अंदाज अजीब सा था। मेरे वॉशरूम में नहाना। खैर, मैं हमल से हो गई 9 माह बाद जब डिलीवरी हुई तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए। बच्चे का रंग। मेरे घर में हर तरफ गहमा-गहमी का समा था। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। बच्चों का शोर, बड़ों की बातों की आवाज़ें, बर्तनों के टकराने का शोर, नौजवान लड़कियों के कहकों की आवाज़ें कानों को बड़ी बिजली की तरह लग रही थीं। सब ही अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। किसी को भी किसी दूसरे से कोई लेना देना न था। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। ये सब इसलिए था कि कुछ ही दिनों में मेरी शादी थी। हमारे घर में मेहमान, रिश्तेदार सब जमा थे। कोई मेरी अम्मी को कुछ मशवरे दे रहा था तो कोई कुछ। मैं अपने घर वालों को की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा अब्बा मेरी शादी पर खूब अरमान पूरे कर रहा था। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो मेरी पूरी ना हो रही हो। ऐसा नहीं था कि मेरी शादी थी इसलिए मेरी हर बात मानी जा रही थी। मेरी आम दिनों में भी कुछ कह ही देती तो भी अब्बा इसी वक्त फरमाइश पूरी करते थे। अब तो फिर मैं इस घर से जा रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी अपने कपड़े तय कर रही थी जब मेरी सारी कज़नें मेरे पास जमा हो बैठी थीं और अब मेरे होने वाले दूल्हे पर रशक कर रही थी। अपने कज़न्स की छेड़छाड़ पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। मैं अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। कल मेरी मेहंदी थी, इसलिए ससुराल से आए मेहंदी के जोड़े को देखकर सभी मेरे अब्बा की तारीफ़ करते ना थक रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे घर में मेरा रिश्ता किया है। मैंने भी जब ससुराल से आए रस्म के जोड़े देखे तो खुश हो गई थी। मेहंदी के बाद शादी और फिर रुखसती हुई तो अब्बा और अम्मा को छोड़कर जाने का दुख सबसे ज़्यादा था। नई ज़िंदगी शुरू करने की खुशी से ज़्यादा माँ बाप का आंगन छोड़कर जाने का दुख होता है। रुखसती के वक़्त अब्बा के गले लगकर खूब रोई थी। मैं जब ससुराल आई तो यहाँ अजीब सा ही माहौल बना हुआ था। मेहमान तो घर में बहुत थे मगर मुझे हर जगह अकेले ही बिठाया जा रहा था। मेरे पास मेरा शौहर एक बार भी आकर ना बैठा था। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी हुई थी मगर हकीकत में आज ही देखना था। मगर वो कहीं नज़र आता तो मैं देखती। मैंने रुखसती से लेकर अब तक इसका चेहरा नहीं देखा था। पहले इसका चेहरा सहरे की से छुपा हुआ था और इसके बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो तब भी इसने अपने चेहरे से फूलों की लड़ियाँ ना हटाई थी। मैं लाशऊरी तौर पर इसकी लड़ियाँ हटने का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं इसे हकीकत में देखकर अपनी किस्मत पर रश्क कर सकूं, मगर इसने वो फूलों की लड़ियाँ ना हटाईं। कुछ देर तो वो मेरे साथ बैठा रहा मगर इसके बाद जाने कहाँ गायब हुआ था। रात तक ना आया। मुझे सारी रस्में करने के बाद मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में आकर मैंने अपना घूंघट उलट दिया था। मैंने कमरे में हर तरफ नज़र दौड़ाना शुरू की थी। कमरा वाकई ही खूबसूरत सजाया गया था। सारी रात इंतज़ार करते करते मैं थक गई थी मगर मेरा शौहर ना आया। मैं भी बैठी बैठी जाने कब सो गई थी। सुबह फजर के वक़्त मेरी आँख खुली। मैंने हैरत से खाली कमरे को देखा था मगर वहाँ मेरे सिवा कोई और न था। मुझे दुख भी बहुत हो रहा था। हमारी शादी की पहली रात थी। हर लड़की की तरह मेरे भी अपने शौहर को लेकर बहुत सारे खूबसूरत ख्वाब थे जो थोड़े मांद पड़ गए थे। फिर सोचा शायद शादी की वजह से मसरूफ़ हो गए हों या दोस्तों ने तंग करने के लिए रोक लिया हो, इसलिए नहीं आ पाए। मैंने दिल में इनके लिए कोई गिला शिकवा ना रखा और उठकर कपड़े तब्दील करके नमाज़ पढ़ी और कमरे में इधर उधर घूमने लगी। मैं बहुत चाह रही थी मेरा जहन इस तरफ ना जाए। मैं ना सोचूं कि मेरे शौहर शादी की पहली रात अपनी दुल्हन को देखने तक क्यों नहीं आए थे। बावजूद कोशिश के मेरा ध्यान इसी तरफ जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने ही एक दरमियाने कद की एक खातून खड़ी थी। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे गले से लगा लिया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। मैं भी इनके साथ चलती हुई अंदर चली आई। मैं किस कदर हैरत का शिकार थी क्योंकि मुझे तो बताया गया था कि मेरा बस एक देवर है, इसके अलावा और कोई भी मेरे ससुराल में नहीं है। तो ये औरत कौन थी जो मुझे बता रही थी कि वो मेरी सास है? मेरी हैरानी बजा थी मगर मैं कुछ ना बोली थी। चुपचाप सर झुकाकर इनके सामने खड़ी रही। बेटा, मैं तुम्हारे शौहर की सौतेली माँ हूँ। मैंने इसको अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद मैं अपने बेटे और तुम्हारे शौहर के सहारे पर ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। रिश्ते के वक़्त तुम्हें इसलिए कुछ न बताया कि कहीं तुम सास का सुनकर दूसरी लड़कियों की तरह घबरा ना जाओ और शादी से इनकार ना कर दो, क्योंकि मेरे ससुर ने दूसरी शादी की है तो शौहर भी दूसरी शादी ना कर ले। वैसे भी मेरे बेटे को तुम पसंद आ गई थी, इसलिए मैं भी बदमज़गी नहीं चाहती थी। मेरी सास बोलती हुई बेड पर बैठ गई थी और साथ ही मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं भी ज़रा फासले पर उनके साथ बैठ गई थी।
وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر مجھے سچ میں پہلے پتہ ہوتا تو میں انکار کر دینا تھا، کیونکہ میں نے اپنے ابا کو بولا تھا کہ لڑکا اکیلا ہو، کوئی ساس نند نہ ہو۔ پھر جب مجھے اس کا رشتہ آیا تو میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ اب اتنی اچھی ساس کو دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے جھک رہا تھا۔ بیٹی، میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے شوہر سے کبھی بدظن مت ہونا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے بنا سوال جواب کے معاف کر دینا۔ وہ دل کا بہت صاف اور نیک لڑکا ہے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھایا اور میں نے ان کی بات سمجھے بنا ہی جی اچھا کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئی تھیں اور میں سوچتی رہی کہ جو خوبیاں میری ساس بتا کر گئی تھی، اگر وہ سب میرے شوہر میں تھیں تو پھر تو میں بہت خوش قسمت تھی۔ ایک تو خوبصورت شوہر اور اوپر سے خوب سیرت بھی سونے پہ سہاگا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اگلے دن میں رسم کے لیے اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس دوران بھی مجھے میرا شوہر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ رسم کے لیے میرا دیور اور ساس میرے ساتھ آئے تھے۔ میں نے بہت بار اپنی ساس سے پوچھنے کی کوشش کی میرا شوہر کہاں ہے، مگر شرم اور جھجک کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکی۔ مجھے میرے میکے چھوڑ کر دیور اور میری ساس چلے گئے تھے۔ میرا دیور، جس کا رنگ کالا تھا، وہ مجھے شروع سے ہی بہت برا لگتا تھا۔ رنگت اتنی بھی کالی نہ تھی، سانولی سی رنگت اور موٹی موٹی آنکھیں، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ میں ہر وہ چیز لیتی جو نظر آنے میں پیاری اور خوبصورت تھی۔ مجھے شوہر بھی خوبصورت چاہیے تھا، جو کہ مجھے مل چکا تھا، اور اس کے بعد مجھے دنیا کا ہر مرد اب بدصورت لگنے لگا تھا، خاص کر کے وہ میرا دیور۔ ہر جگہ میرے ساتھ ایسے بیٹھا تھا جیسے بڑا خوبصورت چہرہ ہو اس کا۔ سب کا کہنا تھا کہ میرے دیور میں غرور نام کا کچھ نہیں ہے، اور ہوتا بھی کیوں، اس کے پاس تھا ہی کیا۔ مجھے اس سے عجیب سی چڑ رہتی تھی، حالانکہ وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنے دماغ میں اس کے لیے بھری نفرت کو اور بھڑکا دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں جانے انجانے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی، جس کے بعد شاید ہی میں کسی کو اپنا خوبصورت چہرہ دکھا پاتی۔ میں نے سوچوں کو جھٹکا اور اماں کی طرف متوجہ ہو گئی، جو مجھ پر واری صدقے جا رہی تھیں۔ وہ لوگ چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی، کپڑے بدلے اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میں پوری طرح سوئی بھی نہ تھی کہ میرے موبائل پر کسی انجان نمبر سے فون آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے نیند میں ہی کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ آگے سے کسی خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میری آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ کال میرے شوہر کی تھی۔ میں ان سے بات کرنے لگی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مصروف تھے، اس لیے کمرے میں نہ آ سکے تھے۔ میں جتنے دن رہی تھی ہم روز بات کرتے تھے۔ ان کی آواز سچ میں بہت خوبصورت تھی، بالکل ان کے چہرے کی طرح ہی۔ کچھ دن میکے رہ کر میں اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ یہاں ہی تو پھر اسے میرا شوہر مجھے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ میں رات کے وقت ان کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک فون پر ان کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو ان کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کر دینا۔ ان کی بات عجیب سی تھی، مگر نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ظاہر سی بات تھی، زیادہ سوال کرتے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی میرے شوہر کمرے میں۔ ہم نے بہت محبت سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی، اب ہر رات یہی ہونے لگا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی وہ کمرے میں آتے ہیں، اور صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرا 18 سال دیور میرے باتھ روم سے نہا کر نکل رہا ہوتا تھا۔ پھر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ میری ساس بہت اللہ والی تھی۔ اس نے ہی ضرور میرے شوہر کو کوئی نہ کوئی منت بتائی ہوگی، جس کی وجہ سے شوہر ایسا کرتا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ دیور صبح میرے واش روم میں آ کر نہا رہا ہوتا۔ مجھے اس شخص سے چڑ ہونے لگی تھی، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر سوچا آج رات اپنے شوہر کو بتاؤں گی کہ اس کا بھائی روز بنا اجازت ہمارے باتھ روم میں نہانے آ جاتا ہے، اسے منع کریں۔ میں دل میں سوچتی ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ روز کی طرح آج بھی میرا دیور نہا کر نکلا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میرے اس عمل سے میرے اپنے دیور کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے دیکھے تھے، مگر میں نے غصے میں اس پر توجہ نہ دی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آج میں لائٹ بند نہیں کروں گی، میں اپنے شوہر کو کال پر ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں 1 سال تک ایسے ہی رہنا پڑے گا ورنہ ہماری طلاق ہو جائے گی۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سکتے میں آ گئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری طلاق نہ ہو اور ہم یوں ہی ساتھ رہیں تو ہمیں 1 سال تک اندھیرے میں رہنا ہوگا۔
میں جو ان سب کی وجہ پوچھنے کی والی تھی، ان کی بات پر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور دوبارہ کمرے میں لائٹ جلانے کا نہ کہا۔ میرے چپ ہونے پر میرا شوہر بھی جیسے مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بتی بجھائی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھیے آپ اپنے اس بدصورت بھائی کو منع کریں، وہ روز ہمارے باتھ روم میں نہانے آ جاتا ہے، آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور میں یہاں جلنے کڑنے کے لیے رہ جاتی ہوں۔ آپ منع کریں اسے اور کہیں آج کے بعد ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے۔ میں اپنی ہی دھن میں بولتی گئی تھی، جس پر میرا شوہر بات کرتے ہوئے ایک دم خاموش ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے میری بات بری لگی ہو، آخر وہ اس کا بھائی تھا۔ میں نے اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کچھ نہ بولے۔ اگلے روز میں اپنے شوہر کی خاموشی کا سوچ کر پریشان ہو گئی تھی اور دوبارہ ہی وہی سب سوچنے لگی کہ مجھے یوں اس کے بھائی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید ان کو میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور خود سے وعدہ کیا کہ آج رات میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، رنگت پر غور نہ کرو، ہمیں انسان کا خلوص دیکھنا چاہیے، اور میرا بھائی تو تمہاری بہت عزت کرتا ہے، پھر تم کیوں یہ سب سوچتی ہو؟ ان کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ پھر خیر دن گزرتے چلے گئے اور میں حاملہ ہو گئی۔ میں خوشی تھی کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی۔ اب اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی جب میں نے اپنے شوہر کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ شادی کے بعد آج وہ مجھے صحیح روشنی میں نظر آئے تھے، اس لیے میں نے جھٹ سے ان کو پکار لیا، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم کمرے میں اندھیرے میں رہیں گے، اس لیے میں نے ان کو پکار لیا۔ میرے پکارنے پر وہ رک تو گئے تھے مگر ان کے ماتھے پر ڈھیروں بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ مجھے صاف غصے میں لگ رہے تھے۔ میں ڈر کر وہیں رک گئی تھی۔ یہ غصہ شاید اس لیے تھا کہ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ 1 سال تک ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، تو میں نے نہ جانے یہ سب کیوں کر دیا۔ اب نئی پریشانی ہو چکی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا اگر ہماری طلاق ہو گئی تو۔ ایک تو ان کا غصہ اور دوسرا ڈر۔ یہ پہلی بار تھی کہ وہ مجھ پر یوں غصہ ظاہر کر رہے تھے۔ وہ مجھے گھورتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ رویہ عجیب سا لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہت احترام سے بات کرتے تھے، کبھی مجھے سخت آواز میں نہ پکارا تھا، اور ان کی آواز بھی تو ان کی طرح پیاری تھی، سن کر ہی سکون ملتا تھا۔ ان کی دی ہوئی عزت کی وجہ سے ہی تو جیسا وہ کہتے تھے ویسا ہی کرتی جا رہی تھی۔ اور ایک دن ان کا دیور تھا جس کا شکل بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے آج تک اس سے کوئی بات نہ کی تھی، بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ میں نے آج تک اس کی آواز تک نہ سنی تھی۔ میرا دیور جب بھی مجھے دیکھتا تو ادب سے نظریں جھکا لیتا تھا۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ اگر میرا شوہر کبھی کبھار میرے سامنے آ جاتا تو نہ وہ مجھے مخاطب کرتا اور نہ ہی میرے سامنے کسی سے بولنے کی غلطی کرتا۔ مجھے یہ بات اکثر ان دونوں کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر اور دیور کا سچ جان کر رہوں گی۔ شوہر کا بتی بجھا کر کمرے میں آنا، پھر دن بھر مجھے غصے اور بیزاری سے دیکھنا، جبکہ رات ہوتے ہی وہ تو میرے حسن کے گیت گانے لگتا تھا، صبح ہوتے ہی اسے کیا ہو جاتا تھا، اور دیور کا روز ایک ہی بہانہ بنا کر میرے کمرے کے واش روم میں نہانا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کس طرح اپنے شوہر سے اگلواؤں کہ دیور میرے سامنے بات کیوں نہیں کرتے، مگر انہوں نے سوائے خاموشی کے کچھ نہ بتایا۔ میری ہر بات وہ بس خاموشی ہی رہتے تھے یا پھر میری بات ٹال دیتے تھے، اور رات ہوتے ہی کمرے میں آ کر میرے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ دن کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہ چلا۔ اس روز میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ مجھ سے مشکل سے ہی کھڑا ہوا جاتا تھا مگر میں پھر بھی کام کر لیتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا شوہر کو اپنے ہاتھ کی روٹی کھلاؤں، سالن تو کام والی بنا دیتی تھی۔ میری ساس میرا بہت ہاتھ بٹاتی تھی، میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی اور کھانا خود بنا لیتی تھی۔ اس روز بھی میں کھانا بنا رہی تھی جب مجھے کسی کے غصے سے چیخنے کی آواز میں سنائی دی، تو میں جلدی سے باورچی خانے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی میرا شوہر کسی پر غصے سے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جبکہ میں چاہ کر بھی ان کو آواز نہ دے پائی تھی۔ میں خود کو گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے میں واپس آ گئی۔ اب میرا سر چکرانے لگا تھا کہ یہ کیا تھا۔ وہ آواز تو میرے شوہر کی نہ تھی، مگر وہ تو میرے شوہر ہی تھے جو میرے سامنے کھڑے تھے۔ شاید ان کا گلا خراب ہو گیا ہو، میں نے خود کو غلط ثابت کیا، لیکن ذہن میں تو عجیب وہم آتے جا رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں اب ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ کس طرح اپنے دیور کی آواز سنوں، مگر مجھے کامیابی حاصل نہ ہو رہی تھی۔ اپنے شوہر کے بعد مجھے اب اپنے دیور کی آواز سننی تھی، تبھی میں کسی فیصلے پر پہنچ سکتی تھی۔ آپ کو یہ
اپنے کالے رنگ کے ساتھ ایک سوٹ لیے کھڑا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر مدد کی آفر کر دی کہ وہ مجھ سے بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے، مگر وہ بنا مجھے کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے جانے پر چونک اٹھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرے دیور کے کپڑوں سے میرے شوہر کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی اچانک مجھے درد شروع ہو گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوئی، سانس مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میں درد سے بے حال تھی، مجھے کسی کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو تلاشنا چاہا مگر وہ کہیں بھی نہ تھا۔ میرا دیور ایک طرف کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائی پریشانی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب میری حالت کچھ سنبھلی تو میری ساس نے خوشی ہوتے ہوئے میری گود میں گلابی کمبل میں لپیٹا بچہ رکھ دیا۔ میری جو ہی نظر کمبل میں لیٹے بچے پر گئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرے چہرے کی رنگت فاق ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کو چہرے کو چھوا تھا۔ وہ بالکل میرے دیور جیسا تھا، رنگ کالا نہ تھا مگر چہرے کے نقوش واضح میرے دیور جیسے تھے۔ میں تو جیسے جھٹکوں کے زد میں آ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ جب میں گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے اس راز کو فاش کرنا چاہا تھا جو میرے اندر عجیب و غریب اندیشے پیدا کر رہا تھا، جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جو سچ اب مجھے نظر آنے لگا تھا وہ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ لیکن کیوں؟ جو میرے ساتھ 1 سال میں ہو چکا تھا وہ کیا تھا؟ اپنے شوہر کی محبت پیار یاد کر کے تو اور رونا آتا تھا، اور پھر جو دل نے اندازہ لگایا تھا اگر وہ سچ ہوتا تو میں کس منہ سے سب کے سامنے جاتی کہ کہیں میرا شوہر جنات میں سے تو نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں میرے پاس آتا تھا۔ میں ایک اور بیتوقع اندازہ لگایا، یہی سوچتی میں اپنے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں جانے کے لیے بڑھی تو ایک کمرے سے آواز آتی سنی تو میرے قدم اس سمت بڑھ گئے تھے۔ اندر سے آتی وہی خوبصورت آواز، وہی لہجہ، وہ آواز میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ میرے شوہر کی آواز تھی مگر ان کی کئی باتوں نے مجھے سناٹے میں دھکیل دیا تھا۔ میرا شوہر جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی جگہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی دھوکے سے کرا دی کیونکہ اس کا بھائی مطلب میرا دیور ذہنی طور پر اب نارمل تھا اور اس کو کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اندر اونچی آواز میں باتیں بھی کر رہا تھا اور ساتھ کہکے بھی لگا رہا تھا۔ اچانک میں نے دروازہ کھولا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، اس کے فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے غصے میں کہا، میں نے